Pakistan strongly condemns this act of Israeli aggression against Iran, and I offer my deepest condolences and very strong condemnation of this aggression, those martyrs who are killed by Israeli aggression. May Allah grant them place in Jannah, and we pray for the speedy recovery of injured brothers and sisters in Iran. Ladies and gentlemen, the unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir and the unyielding spirit of our resilient people who stood firm in the face of provocation and responded with exemplary courage and professionalism. I take this opportunity to appreciate the support and solidarity extended to Pakistan by the brotherly ECU member states in the aftermath of India's aggression earlier this year. Excellencies, unfortunately, the world has been witnessing an unprecedented man-made catastrophe in Gaza, a region that has descended into an abyss of perpetual suffering. It is as if humanity no longer exists while famine looms large. Humanitarian workers, including UN personnel, are being attacked by Israel with impunity. As members of the ECO family, sharing strong commonalities of history and geography, of faith and culture, we have a firm basis for a lasting cooperative relationship. We are endowed with rich resources and, most importantly, the expectation of our 566 million hard-working and talented people to visualize ECO as a credible vehicle of regional integration. In this regard, Pakistan supports Uzbekistan's proposal for strategic objectives of cooperation 2035 as a step in the right direction. Let us resolve to enhance our solidarity and cooperation, accept the global challenges, and channel our collective energies towards a future that guarantees our people's a life of peace, progress, and prosperity. I thank you all. इक्तिसादी ताउन तंजीम का 17वां सरबराह इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे थे। बेहतरीन मेज़बानी और इजलास के कामयाब इनक़ाद पर सदर इल्हाम अलीयौफ़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बतौर चेयरमैन ECO काज़किस्तान के सदर ने अहम खिदमात अंजाम दी। आलमी मंजरनामे पर टेक्नोलॉजी की तब्दीलियाँ तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 17वें इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बढ़ते हुए बाहमी इन्हिसार और इल्म की वसअत का नया दौर शुरू हो रहा है। तरक्की के अमल में रुकन मुल्कों के साथ इज्तमाई काविशों में शरीक होने पर फ़ख्र है। समिट का मौजू पायदार और मौसमियाती लिहाज से मजबूत मुस्तकबिल बहुत मुनासिब और बर वक्त है। ECO रुकन मुल्कों को भी मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। पिघलते ग्लेशियर्स, शदीद गर्मी, तबाहकुन सैलाब और दीगर चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि 2022 में भी पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। बहाली और तामीर नौ के लिए 4 नुकाती प्लान पर तवज्जो मरकूज़ है।
تمام ایشوز اور پائیدار نمو کے لیے موسمیاتی فنانسنگ فعال کرنا بہت اہم ہے۔ بدامنی پیدا کرنے والی قوتیں خطے میں عدم استحکام چاہتی ہیں۔ ایران پر اسرائیلی غیر قانونی حملے اس رجحان کا حالیہ مظہر ہیں۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے 70ویں سربراہ اجلاس سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف خطاب کر رہے تھے۔ بڑا مدلل ان کا خطاب تھا اور سمٹ کا موضوع پائیدار اور موسمیاتی لحاظ سے مضبوط مستقبل بہت مناسب اور بر وقت ہے، ایسا کہنا تھا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایشیا ملکوں کو بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے گہرے اثرات کا سامنا ہے۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ پگھلتے گلیشیئر، شدید گرمی، تباہ کن سیلاب اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ فلیش فلڈنگ بھی دل دہلا دینے والی تباہی مچاتی ہے۔ گزشتہ ہفتے متاثرہ اضلاع میں کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ فلیش فلڈز جیسی صورتحال کے تناظر میں اقدامات کرنا وقت کا تقاضا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پالیسی وضع کی ہے۔ بحالی اور تعمیر نو کے لیے 4 نکاتی پلان پر توجہ مرکوز ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درپیش چیلنجز اجتماعی اقدامات کے متقاضی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کچھ تجاویز بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ کاربن اخراج میں کمی، کاربن مارکیٹ پلیٹ فارم اور مزاحمتی نظام کی تجویز بھی انہوں نے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار نمو کے لیے موسمیاتی فائنینسنگ کا فعال ہونا بھی بہت اہم ہے۔ مزید کہا کہ توانائی کوریڈورز اور ایکو ٹورزم کے لیے اقدامات بھی تیز کرنا ہوں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ بدامنی پیدا کرنے والی قوتیں اپنے مقاصد کے لیے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ ایران پر غیر قانونی اور غیر منطقی اسرائیلی حملے اس رجحان کا واضح ثبوت بھی ہیں۔ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی جارحیت کے شعلے نے جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک بدقسمت واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی اقدامات کا مقصد علاقائی امن کو نقصان پہنچانا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دنیا نے ہمارے عوام اور بہادر افواج کے پختہ عزم کا مشاہدہ کیا۔ افواج پاکستان نے مثالی جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دیا۔ بھارتی جارحیت کے بعد ایشیا ملکوں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ یکجہتی پر مشکور ہیں۔ غزہ کو تباہی کا سامنا ہے، لگتا ہے وہاں انسانیت کا وجود ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قحط سالی کی صورتحال، فاقہ کشی، امدادی کارکنوں پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ پاکستان دنیا میں کہیں بھی بے گناہ لوگوں پر بربریت کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہے۔ جی بالکل، اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ مقبوضہ کشمیر میں صرف ایک بدقسمت واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور پاکستان پر جارحیت کی۔ بھارتی اقدامات کا مقصد علاقائی امن کو نقصان پہنچانا تھا۔ جو صورتحال تھی اس حوالے سے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے باہمی طور پر ایک بڑا مدلل اور بڑا جامع خطاب کیا، اور خاص طور پر جو گزشتہ بھارتی جارحیت ہے جس پہ پاکستان پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ پھر آبی جارحیت کے حوالے سے بات چیت کی گئی، تو وہ نقطہ بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بڑے مدلل اور جامع انداز میں اٹھایا۔ ساتھ ہی ساتھ موسمیاتی تبدیلیاں جس کے حوالے سے پاکستان کو 2022 میں تباہ کن اور غیر معمولی سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا، اس پر بھی بات چیت کی، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اس کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے 4 نکاتی پلان پر ہم توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ پائیدار نمو کے لیے موسمیاتی فنانسنگ جو ہے اس کا فعال کیا جانا بہت اہم ہے، اور اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ پہلے 10 ملکوں کی فہرست میں شامل ہے، جبکہ